मेरी शादी 21 बरस की उम्र में कर दी गई। मेरे शोहर का नाम आबिद था। हमारे 2 बेटे और 1 बेटी थी, जो हम दोनों की जान थे, और हम इनकी परवरिश में खो गए। इन्हें परवान चढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया और फिर इनकी शादियों का मरहला आ गया। पहले तो बेटी को इसके घर का किया और फिर बेटे की बारी आ गई और बहू की तलाश शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि फ़ी ज़माना लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करना मुश्किल अमर है, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे बेटियों के लिए भर ढूंढना मुश्किल होता है, इसी तरह बेटों के लिए दुल्हन ढूंढना भी जोए शेर लाने के मुतरादिफ है। क्योंकि बहू ने घर में आकर घर का इंतज़ाम संभालना और हमारी नस्ल को परवान चढ़ाना होता है। अगर वो अच्छी ना होगी, घर और ख़ानदान का शराजा बिखर जाएगा। तलाश बसियार के बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम फरवा था। पहले तो मैं और मेरी बेटी इनके यहाँ जाती रहीं। जब फैसला हो गया कि लड़की बहुत अच्छी है और इस लड़की को बहू बनाना है, तो आबद से कहा कि अब आपको साथ चलना है ताकि आप भी लड़की को देख लें। जब आबद हमारे साथ इनके घर गए और लड़की की माँ बाप गर्ज इनकी फैमिली के तमाम अफराद से मिले, सभी बहुत खुश इखलाक थे। आबद भी इन सब से मिलकर काफ़ी खुश थे। फिर लड़की चाय लेकर आ गई और लड़की को एक नज़र देखते ही इनके चेहरे का रंग बदल गया। वो अज हद परेशान हो गए। मेरी नज़रें इनके चेहरे पर टिकी थी कि देखूं मेरे मियाँ का लड़की को देखकर क्या तासर है, इन्हें पसंद आई है या नहीं। यकीन था कि ये बच्ची इन्हें भी अच्छी ही लगेगी, क्योंकि वो थी ही इतनी मनमोहनी और तमीज़ वाली। मगर जब शोहर के माथे पर पसीने के कतरे चमकते देखे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दिसंबर का महीना और सख्त सर्दी पड़ रही थी। भला ऐसे मौसम में इनके माथे पर पसीना कैसा। हम वहाँ ज़्यादा देर न बैठे। मुझे ये फ़िक्र लाहक हो गई कि शायद आबद को ये बच्ची पसंद नहीं। अब नए सिरे से मशक्क़त करनी पड़ेगी। डर रही थी कि वो ये ना कह दें कि यहाँ रिश्ता नहीं करना। जब हम घर आए तो मैंने पहला सवाल शोर से यही किया, आबद, क्या आपको अपनी होने वाली बहू पसंद आ गई है? वो बोले, जब तुम लोगों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे क्या पूछना। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी राय जाने बगैर हम कोई फैसला कर लें। आपकी राय मुकद्दम है। गर्चा हम सबको फरवा पसंद है, तुम सबको पसंद है, तो मुझे तुम लोगों के फैसले पर एतराज़ नहीं। अरे लोग बहुत अच्छे हैं। ताहम एक नज़र फ़ाहद को भी दिखा दूँ। वो एक नज़र देख चुका है। इसे तो लड़की बहुत पसंद आई है। अब तो शायद इनकार पर वो ही आमादा ना हो, क्योंकि वो इस रिश्ते पर बहुत खुश दिखाई देता है। बस आप हाँ कह दीजिए, मैंने धड़कते दिल के साथ कहा था। लड़की से ज़्यादा तो इसका ख़ानदान, इनका तौर तरीका और माँ बाप को देखा जाता है। वो सभी बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, फिर हाँ कह दें। हाँ, उन्होंने कुछ परेशानी से मुख्तसर सा जवाब दिया और मैंने सुकून का सांस लिया। लेकिन मेरे सरताज न जाने क्यों बहुत परेशान दिखाई देते थे। रिश्ता पक्का हो गया और 2 माह बाद शादी रख दी गई। फरवा को 2 माह बाद हम धूमधाम से ब्याह कर ले आए। जैसा तसव्वुर किया था इसे वैसा ही पाया, बल्कि जो सोचा था इससे बढ़कर पाया। वो बहुत अच्छी आदत की मालिक और हम सब का एहतराम करने वाली लड़की थी। सलीकामंद, पढ़ी लिखी और खूबसूरत। भला और हमें क्या चाहिए था। मेरा बेटा इस पर सौ जान से फ़िदा था। ताहम मैंने महसूस किया कि आबद बहू के घर आ जाने के बाद से काफ़ी परेशान रहने लगे हैं, जैसे इन्हें अपने बेटे और बहू की खुशियों से कोई सराकार ही ना हो। वो सब से लतलक से हो गए थे। घर में अजनबी अजनबी और लिए दिए रहने लगे। बहू से बहुत कम बात करते, लेकिन जब वो सामने होती तो इनकी नज़रें हसरत भरे अंदाज में उठती थीं, जैसे कि वो इसे पहले से जानते हों और इनका इससे कोई ख़ास रिश्ता हो। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, आबद, फरवा के आ जाने से आप इतने परेशान और बुझे बुझे से क्यों रहते हैं, जैसे आप हम सब से कुछ छुपा रहे हों। आप पहले तो ऐसे ना थे। आप मुझे तो
اپنی اس پریشانی کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ لیکن وہ بس ٹالے جا رہے تھے اور مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتے تھے۔ جب میں ان کے پیچھے پڑ گئی اور بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگے کہ وعدہ کرو کہ یہ سب سن کر تم مجھے معاف کر دو گی۔ میں نے بھی آخر یہ راز جاننے کے لیے وعدہ کر لیا اور پھر وہ گویا ہوئے۔ ان دنوں میں 4th ایئر میں تھا جب مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی کالج ہی کی اسٹوڈنٹ تھی اور 3rd ایئر میں تھی۔ ہم صبح سویرے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ میں اکٹھے جاتے تھے کیونکہ ہم ایک ہی سٹاپ سے بیٹھتے تھے۔ شروع میں ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ آہستہ آہستہ الفاظ لبوں پر آنے لگے اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ صبح کے وقت وہ بس جس میں ہم سوار ہوتے تھے وہ جہاں سے آتی تھی وہ سٹاپ ہم سے 5 کلومیٹر پہلے آتا تھا اور بس پہلے آنے والے سٹاپس پہ ہی مسافروں سے بھر چکی ہوتی تھی۔ جب ہم سوار ہوتے تو بس میں بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی اور یوں 9 کلومیٹر کا سفر کھڑے کھڑے طے کرنا ہوتا تھا کیونکہ تب بسیں بھی اکا دکا آتی تھیں۔ اس لیے یہ بس بھی غنیمت ہی تھی۔ خواتین کو اگرچہ بیٹھنے کو جگہ مل ہی جاتی تھی، جس سیٹ پر وہ بیٹھی ہوتی میری کوشش ہوتی کہ اس کے قریب کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے۔ پھر میں نے چاہا کسی طور اس سے بات ہو، مگر وہ بہت محتاط قسم کی لڑکی تھی۔ تاہم میری لگن سچی تھی۔ تقریباً سال ایسے ہی گزر گیا۔ سال بعد ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ ایک روز چھٹی کے بعد میں نے اسے چائے کی آفر کی جو اس نے قبول کر لی اور میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ ہم نے سامنے والی کینٹین میں ایک ساتھ چائے پی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً اکٹھے کینٹین جانے لگے۔ اسے آئس کریم بہت پسند تھی۔ میں ہمیشہ ایک بڑی آئس کریم کا آرڈر دیتا تھا۔ جب وہ آدھی کھا کر آدھی چھوڑ دیتی تو بقیہ آدھی میں کھا لیتا۔ اسی طرح فروٹ چاٹ کی بھی بڑی پلیٹ منگواتا۔ وہ آدھی ہی کھاتی اور باقی میں کھاتا۔ اس کا بچا ہوا کھانا کھا کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ سال بھر میں ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جان چکے تھے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنے گھر کی بہت لاڈلی تھی۔ اکثر مجھ سے اپنی فیملی کے بارے میں باتیں کرتی اور اتنی اپنائیت سے اپنے گھر کی باتیں بتاتی کہ مجھے لگتا کہ میں بھی اسی کی فیملی کا ایک فرد ہوں۔ اکثر وہ اپنے خاندانی مسائل بھی مجھ سے شیئر کر لیتی۔ کہا کرتی کہ آپ سے کیا پردہ، آپ تو ہو ہی اپنوں جیسے۔ اس بات سے مجھے ایک انجانی سی خوشی مل جاتی۔ یوں ہی وہ حسین وقت گزرتا رہا اور مجھے جیسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی تھی۔ اور پھر ایک منحوس دن آیا کہ ہم میں جدائی کا وسیع سمندر حائل ہو گیا جسے عمر بھر کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ یہ 19 دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ بارش کے ساتھ ساتھ خوب برف پڑی تھی۔ اس روز صبح بس نہ آئی اور ہم لوگ کھٹارا ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم دونوں کو ایک ہی ویگن میں جگہ نہ ملی تو میں دوسری ویگن میں جو اس سے کچھ دیر بعد چلنے والی تھی اس میں بیٹھ گیا تھا۔ جس میں ویگن میں وہ بیٹھی تھی ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے برف کی وجہ سے پھسل کر تقریباً 100 فٹ کی گہرائی میں جا گری۔ شدید سردی، اس پر برف باری، نیچے بہتے ہوئے نالے کا پانی بھی تقریباً جم چکا تھا۔ ویگن سیدھی نالے میں جا گری۔ ہم تقریباً 15-20 منٹ بعد وہاں پہنچے کیونکہ ہماری ویگن پیچھے چل رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ڈرائیور نے ویگن کو روک دیا۔ اسی راستے پر ایک فوجی ڈاکٹر کچھ فوجیوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس نے بھی گاڑی روک لی۔ ہم لڑکے کودتے پھسلتے نیچے نالے میں پہنچ گئے۔ گرنے والی ویگن بری طرح پچک گئی تھی اور آدھی سے زیادہ یخ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فوجی، نوجوان اور عام لوگ سبھی زخمیوں کو شیشے وغیرہ توڑ کر نکالنے میں مصروف تھے۔ غضب کی سردی اور برف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے اور مدد کو آنے والا ڈاکٹر
اپنے جوانوں کی معاونت سے زخمیوں کی مرہم پٹی میں بہت مصروف تھا۔ اتنے میں 2 لڑکیوں کو ویگن سے نکالا گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان میں ایک شاہ بانو ہوگی۔ وہ بری طرح زخمی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی اور پھر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو گیا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، اور دوسری لڑکی جو اس کی سہیلی اور ہم جماعت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی گردن اور سر پر بہت گہرا زخم تھا۔ یخ پانی میں گرنے کی وجہ سے ان کے چہرے نیلے پڑ گئے تھے، جیسے کسی سفید کپڑے کو بہت زیادہ نیل لگا دیا گیا ہو۔ اس وقت کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا۔ شدید سردی کے باوجود میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میرے دل میں اتنی شدید درد ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ تبھی میں چکرا کر ایک طرف گر گیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا۔ وہ سمجھا کہ شاید میں برف پر سے پھسل گیا ہوں، اور میں تو اپنی شاہبانوں کے شاداب چہرے کو جما ہوا دیکھ کر برداشت ہی نہ کر پایا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ سارے مستقبل کے خواب، وعدے، ارمان جو میں نے اس کے ساتھ دیکھے تھے، سبھی تو چکنا چور ہو گئے تھے۔ ویگن میں کل 11 سواریاں تھیں۔ 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا مر چکے تھے، جن میں ایک میری شاہبانو بھی تھی۔ باقی تمام سواریاں اگرچہ بچ گئی تھی، لیکن بری طرح زخمی تھیں۔ کسی کی ٹانگ، کسی کا سر اور کسی کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے۔ سامنے کا شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے ڈرائیور کا چہرہ لہولہان ہو چکا تھا، اور اس کی دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ اسی دن سے میری زندگی کی گھڑی ٹھہر سی گئی۔ میری سوچیں اور میری آرزوئیں، جینے کی امنگ، کچھ کرنے کا حوصلہ، سب کچھ جامد و ساکت ہو گیا۔ زندگی کے ایک پل کا بھروسہ نہیں، یہ بات تو ہر وقت سنتے تھے، لیکن آج اس کا تجربہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا تھا۔ کالج کے لڑکے اور کچھ دوسرے لوگ واپس میتوں کے ساتھ ان کے گاؤں پہنچ گئے۔ بارش اور پھر اس کے بعد برف باری کی وجہ سے تدفین شام تک ہو پائی۔ اس حادثے کے بعد میں ہفتوں کالج نہ جا سکا، کیونکہ اب میری زندگی میں کسی کام کی حیثیت نہ رہی تھی۔ آخر کار جوں توں گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے پرچے دیے اور کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ بے دلی سے پرچے دینے کا سبب میرا نتیجہ بھی زیادہ اچھا نہ آیا۔ بمشکل پاس ہوا تھا۔ اب سارے گھر میں پڑا رہتا، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر والے کہتے کیا ارادہ ہے، آگے پڑھنا ہے یا ملازمت کرنی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے؟ میں انہیں کوئی جواب نہ دے پاتا۔ وہ میری پریشانی نہیں جانتے تھے، کیونکہ میں اپنی پریشانی ان سے چھپائے ہی جی رہا تھا۔ شاہبانو اور میرے درمیان جو تعلق تھا، اس کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اب باقی زندگی اسی بے کیفی کے عالم میں کیسے جی پاؤں گا۔ جب میں آگے کی زندگی جینے کے بارے میں سوچتا تو مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ 4 سال یوں ہی گزر گئے۔ والدین بار بار مجھ سے وجہ دریافت کرتے، مگر میں کسی سے کچھ نہ کہتا۔ والدین نے جب عرصے تک مجھے بجھا بجھا اور گمسم دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، شاید اسے شریک حیات کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ تم سے طے کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ خاندان میں رشتہ طے کیا ہے، بھری بھولی نبھ جائے گی۔ خاندانی بندھن تھا، میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ شادی کے بعد اس مقدس بندھن کی لاج رکھتے ہوئے میں چپ رہا، اور بارہا تمہارے سوالات کرنے کے باوجود لب نہ کھول سکا۔ تم نے بھی نبھا کی ٹھان لی تھی، بچے ہو گئے تو ہم ان کی پرورش میں خاکستار ہونے لگے۔ اپنا ہو شبنم ہی نہ رہا تھا۔ میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے میرا بے حد خیال رکھا۔ ماضی پر وقت کی دھند جمنے لگی اور اتنا عرصہ گزر گیا، یہ راز میرے سینے میں ہی دفن رہا۔ شاہبانو ایسے جہان میں جا بسی ہے کہ اب لوٹ نہیں سکتی۔
لہٰذا میں نے سوچا اسے بھلا دینے میں ہی عافیت ہے۔ اس کی اینک اور کتابیں برسوں میرے پاس پڑی رہیں، اور پھر ایک دن تم نے صفائی کرتے ہوئے پرانی اور فالتو چیزیں سمجھ کر باہر پھینک دیا۔ کئی دن تک میں اس صدمے میں رہا مگر تم سے ذکر نہ کیا۔ یہ زخم جو مجھے لگا کب کا بھر گیا، مگر فروا کو دیکھ کر وہ حادثہ پھر سے ذہن میں تازہ ہو گیا، اور اپنی بہو میں شاہبانو کی اس قدر مشابہت دیکھی تو یقین نہ آیا کہ دنیا میں اتنے مماثل چہرے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب پہلی بار میں نے فروا کو اس کے والدین کے گھر دیکھا تو حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ مجھے لگا کہ شاہبانو زندہ ہو کر آ گئی ہے، حالانکہ اس واقعے کو 40 سال سے اوپر ہونے کو آئے ہیں۔ ان کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے اور کچھ اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کی محبت میں اس قدر گرفتار دیکھ کر میرے دل میں بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ انسانوں کی صورتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اس میں حیران و پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ لڑکی آپ کی کلاس فیلو تھی، قریبی عزیز تو نہ تھی کہ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود آپ اس کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں تو اپنے قریب ترین لوگوں کی یادیں بھی ذہن میں دھندلا جاتی ہیں۔ شاہبانو کی یاد بھی اب وقت کے ساتھ دھندلا رہی تھی، مگر فروا کو دیکھ کر پھر سے جیسے تازہ ہو گئی ہے۔ بالکل وہی نقوش، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ کیا آپ اس سے اب بھی محبت کرتے ہیں؟ ان کے چہرے پر کرب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے اس دار فانی سے کوچ کیے بھی برسوں گزر چکے، مگر مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ کل کی بات ہو۔ وہ جیسے ماضی میں کھو چکے تھے، جیسے ان کا دل اس کی یادوں سے اس قدر لبریز ہو چکا تھا اور یہ پیمانہ چھلک جانے کے قریب ہو۔ بہو کو دیکھ کر مجھے لگا کہ ضرور فروا اور شاہبانو میں کوئی قریبی رشتہ داری ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ فروا اینک نہیں لگاتی جبکہ شاہبانو اینک لگاتی تھی، لیکن اب جب کہ بہو بھی اینک لگانے لگی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاہبانو زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ آخر کیوں ہماری شادی کے بعد میں نے محسوس کیا تھا کہ عابد کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں، جیسے کسی اور ہی دنیا، کسی اور ہی مقام پر ہوں۔ وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی پاس نہیں ہوتے تھے۔ یہ عجب احساس تھا جو ہر لمحہ مجھے زخمی کیا کرتا تھا۔ شروع میں میں بہت پریشان تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی ہمت آ گئی کہ ان سے سوال کرنے لگی، آخر آپ کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ بارہا اس سوال کو دہرایا لیکن انہوں نے کبھی جواب نہ دیا، بات کو ٹال جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے بھی ان کے سرد رویے سے سمجھوتا کر لیا تھا، یہ سوچ کر کہ بعض لوگ پیدائشی اسی طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی شاید ابتدا سے ہی ایسا مزاج لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ بچے ہو گئے اور ہم ان کی پرورش میں کھو گئے۔ اب عابد کو اس قدر غمگین دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ میں فروا سے پوچھوں گی کہ اس کی فیملی میں کوئی شاہبانو نام کی لڑکی گزری ہو جس کا انتقال ویگن کے ایکسیڈنٹ میں ہوا ہو۔ شاہبانو اور فروا میں کوئی قریبی رشتہ داری بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے عابد کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ان کی دلجوئی کی کوشش کی، اور یہ معمہ بھی آخر ایک دن حل ہو ہی گیا۔ 1.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے فہد اور فروا کو بیٹے کی خوشی عطا کی تو ہم سبھی نہال ہو گئے۔ عابد بھی بہت خوش تھے۔ مدت بعد میں نے انہیں ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ پوتے پر فریفتہ تھے۔ اب سونے گھر میں ان کا دل لگ گیا تھا، سارا دن پوتے سے کھیلتے اور نہال رہتے۔ ننھے فرحان نے ان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ میری بڑی بیٹی شوہر کے ساتھ انگلینڈ جا چکی تھی، اس نے عابد کو اپنے پاس بلوا لیا۔ وہ پوتے کی تصویر ساتھ لے گئے۔ وہ اس تصویر کو دیکھتے اور روتے انہیں فرحان کی تڑپ ستانے لگی۔ بالآخر مجبور ہو کر جلد ہی واپس آ گئے۔ ان کی واپسی پر فروا کے والدین نے ہمارا کھانا کیا
تو اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کو مدعو کیا۔ دعوت میں باتوں کے دوران یہ معمہ حل ہو گیا کہ شاہ بانو اور فروا آپس میں کیوں کر اس قدر مماثلت رکھتی تھیں، اور اس راز سے پردہ شاہ بانو کی والدہ نے اٹھایا۔ انہوں نے ہمیں بیٹھے بیٹھے یوں ہی اپنی فیملی کی پرانی تصویروں کا البم دکھایا، جس میں شاہ بانو کی بھی کافی تصویر تھی۔ البم میں لگی تصویر میں عابد نے شاہ بانو کو پہچان لیا۔ وہ بولے، یہ میری بہو کی ہم شکل کون ہے؟ فروا کی والدہ بولی، یہ فروا کی مرحومہ پھوپھی ہیں، جن دنوں وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا، ویگن پھسل کر نالے میں گر گئی تھی۔ یہ کون سی سن کر بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ فروا کی دادی نے بتایا، کیا شاہ بانو فلاں کالج میں پڑھتی تھی؟ دوسرا سوال عابد نے کیا۔ ہاں بیٹے، تم نے صحیح پہچانا ہے، لیکن تم کیسے پہچانا؟ ماں جی، شاہ بانو میری کلاس فیلو تھی، وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے عابد کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ ہم سب پر بھی چند لمحات کو سوگواری چھا گئی۔ اب یہ ہونے لگا کہ عابد اپنی بہو کا بہت خیال رکھنے لگے، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے اور بہت پیار سے بات کرتے۔ میں بہو کو کچھ کہہ دیتی تو ناراض ہوتے کہ اسے کچھ مت کہا کرو، اتنی اچھی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں ان کی ہدایت سن کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ شاہ بانو کی بھتیجی کو اپنی بہو دیکھ کر انہیں بے حد سکون ملا ہے۔ شاہ بانو کے کھو جانے کی پریشانی اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ نے بڑے عرصے تک عابد کو گیلی لکڑی کی طرح سلگھائے رکھا تھا، لیکن اب بہو کو سکھ پہنچا کر جیسے انہیں قرار آنے لگا تھا، جیسے فروا کو سکھ پہنچا کر وہ شاہ بانو کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہوں۔ وہ بہو کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ جو حکم کرتی فوراً بجا لاتے، اس کی کسی بات کو رد نہ کرتے، گویا ان میں اس کے سامنے انکار کی ہمت نہ تھی۔ وہ اگر تارے توڑ کر لانے کا کہتی تو شاید وہ صحیح نہ کرتے، گرچہ یہ ناممکن بات ہے۔ اچانک ان کی زندگی میں نیا موڑ آ گیا۔ وہ اب شاہ بانو کو خواب میں دیکھنے لگے۔ جس روز خواب میں اسے دیکھتے، صبح مجھے خواب سناتے، اور خواب سناتے وقت گویا وہ کسی اور ہی دنیا میں ہوتے۔ یہ بھول جاتے کہ میں ان کی بیوی، ان کی شریک حیات ہوں۔ اس طرز عمل کی وجہ سے برا بھی مان سکتی ہوں، مگر میں برا نہیں مانتی تھی کہ میرے شوہر کو جس بات سے قرار ملے وہ اہم تھی میرے لیے۔ جانتی تھی کچھ جذبوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ عابد کی ان باتوں پر اگر میں اعتراض کروں گی تو وہ خود کو مجھ سے چھپانے لگیں گے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ عابد مجھ سے اپنے آپ کو مخفی رکھتے یا رکھنے کی کوشش کرتے۔ یہ نکتہ سمجھ چکی تھی کہ اگر بیوی اچھی دوست بن جائے تو شوہر کے دل کے قریب ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد سے اب تک میں ان کے دل سے دور دور رہی تھی، جیسے ہم اجنبی ہوں، اور اب جب راز داں بنی تو بے حد قریب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے تمام دکھ، سکھ اور پریشانیاں مجھ سے شیئر کرنے لگے۔ انہیں میری ذات پر اعتبار آ گیا تھا، کیونکہ میں نے ماضی کے اس بند باب کو کھولا جس میں ان کی پہلی محبت کی پرچھائیاں بند تھیں، اور ان کی کسی بات کا برا نہ مانا۔ برا کیوں مانتی؟ ایک ایسی عورت جو ان کی زندگی میں نہیں تھی، جو مر چکی تھی، وہ میری مد مقابل کیوں کر ہو سکتی تھی؟ اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے صبر اور میرے شوہر کو سکون عطا کرے۔ جب میں عابد کی غمگسار بن گئی، ان کے دل میں چھپے دکھ کو توجہ سے سننے لگی، تو وہ مجھ سے ہر وقت ہم کلام رہنے لگے۔ دور ہو کر بھی نزدیک محسوس ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ ایک منٹ بھی میرے بغیر رہنا ان کے لیے دوبھر ہو گیا۔ جس شخص کے ساتھ اتنے سالوں میں بات کرنے کو ترستی تھی، وہ اب ہمہ وقت میرے ساتھ ہم کلام رہنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی مرحومہ محبوبہ کو بلا کر پوری طرح میرا ہو گیا۔ عابد نے شاہ بانو کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دیں۔ اب وہ صرف میرے بارے میں باتیں کرتے تھے، میرا خیال رکھتے
اور میرے بغیر خود کو تنہا محسوس کرتے۔ میں ان کے لیے ایک اہم ہستی ہو گئی تھی۔ گھر میں ادھر ادھر ہوتی، دروازے سے اندر آتے ہی آواز لگاتے، کہاں ہو بھائی، نظر نہیں آ رہی؟ بچوں سے پوچھتے، ارے بھائی کہاں ہے تمہاری دادی؟ میں کچن میں ہوتی تو وہاں آ جاتے، کہتے، ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں ایک پال کو تمہیں نہ دیکھو تو جی گھبرانے لگتا ہے۔ تب میں ہنس کر کہتی کہ فروا کا احسان ہے کہ وہ بہو بن کر اس گھر میں آئی، تو برسوں سے آپ کے دل میں چھپا ہوا راز ہم پر کھلا، اور شاہبانوں کی پرچھائیوں کو ہم نے آپ کے دل سے بالآخر باہر نکال کر ہی دم لیا۔